बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा, आज का आपका लेक्चर आपकी साल दोम की उर्दू की किताब सरमाया उर्दू के हिस्सा गज़ल से है और शायर हैं नासिर काज़मी। गज़ल नंबर 2। गज़ल नंबर 1 हम नासिर काज़मी की तशरीह कर चुके हैं और ये गज़ल नंबर 2 की तशरीह आज शुरू करेंगे। नासिर काज़मी का अंदाज़ बयां या उसलूब तहरीर जो है वो मीर तकी मीर के अंदाज़ जैसा है। जिस तरह मीर तकी मीर के तहरीर में दर्द व गम नज़र आता है, उदासी तन्हाई नज़र आती है, इसी तरह से नासिर काज़मी के शायरी में भी दर्द व गम, उदासी, बेरौनकी और तन्हाई का ज़िक्र आपको नज़र आएगा। और दूसरा, नासिर काज़मी की ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा दुख है, जिसका बहुत ज़्यादा असर नासिर काज़मी के दिलो दिमाग पर रहा, वो हिजरत का दुख था। तक़सीम बरसीर के बाद जो लोग बरसीर से पाकिस्तान हिजरत करके आए, जो सऊक़तें, जो मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, उसका दुख गम नासिर काज़मी को कभी नहीं भूला, उनकी तबीयत का हिस्सा बन गया और वो हमेशा उसको महसूस करते रहे और हम उनकी शायरी में ये चीज़ें देख रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं गज़ल नंबर 2 का पहला शेर। ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, ए हम सुखन वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, मैं अपने हाथ काट लूँ तो अपने होंठ सी, मैं अपने हाथ काट लूँ तो अपने होंठ सी। तो ये जो शेर है, ए हम सुखन वफ़ा का, शायर अपने जैसे दूसरे शायरों से कह रहे हैं, या आप कह सकते हैं किसी दोस्त अहबाब से कह रहे हैं कि वफ़ा का तकाज़ा है अब यही, कि अब जिस मुआशरे में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अगर उसे वफ़ा निभानी है तो वफ़ा निभाने का एक ही तरीका है कि मैं अपने हाथ काट लूँ, मैं कुछ ना लिखूँ, और तो अपने होंठ सी, तू भी ज़ुबान से कुछ ना बोल। हाथ काटना मतलब कि एक शायर या अदीब के लिए उसको लिखने से मना कर देना, पाबंद कर देना, और अपने होंठ सीने मतलब है ज़ुबान बंदी हो जाए। तो ये शेर हमें अक्कासी करता है कुछ सियासी बुरे हालात की, कि सियासी हालात इतने परेशान कुन हैं आम लोगों के लिए, आवाम के लिए। उसमें सख्तियां हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं कि किसी को आज़ादी हासिल नहीं, किसी को जो है वो खुले आम कुछ बोलने की इजाज़त नहीं, आज़ादाना तहरीर करने की इजाज़त नहीं, हर तरफ पाबंदियां हैं, और जो इस पाबंदी के ख़िलाफ़ चलेगा उसको सज़ा मिलेगी, उसे तकालीफ़ दी जाएंगी, उसे दर्द व दुख महसूस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये शेर उस तरफ इशारा करता है कि मैं अपने हाथ काट लूँ तो अपने होंठ सी। तो शायर जो है वो खुली फ़ज़ा में सांस नहीं ले रहा, वो ऐसी फ़ज़ा में सांस ले रहा है जहाँ पाबंदियाँ ही पाबंदियाँ हैं। इस शेर से ये भी हमें इस बात की भी अक्कासी होती है कि पहले जिन हालात में शायर था, शायद वो आज़ादाना माहौल था, आज़ादाना फ़ज़ा थी, लेकिन अब जो फ़ज़ा है वो ऐसी नहीं है। तो 1947 को पाकिस्तान बना है, 1972 को नासिर काज़मी इस दुनिया से कूच कर जाते हैं। तो पाकिस्तान बनने के बाद के हालात ये ऐसे हैं पाकिस्तान में रहे कि सियासी हालात को कभी भी जो है वो इत्मीनान, सुकून या मुस्तहकम इस्तेहकाम उसमें पैदा नहीं हुआ, मुस्तहकम नहीं हुए सियासी हालात। किसी न किसी अंदाज से
لوگوں پہ پابندیاں رہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ملکی حالات بہت بہتر نہیں رہے اور ملک پوری طرح اپنے پاؤں تک کھڑا نہیں ہو سکا۔ آج بھی جب کہ 70 سے زیادہ سال گزر چکے ہیں، آج بھی یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، لوگوں کی زندگیوں میں اب بھی مشکلات باقی ہیں۔ تو ایسے میں شاعر جو ہے وہ یہ لکھ رہا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ پہلے بھی ایسے حالات کے بارے میں علم ہوگا کہ مختلف سیاسی حالات میں مختلف شعراء پر پابندیاں رہی، بلکہ انہیں ملک بدر بھی کیا جاتا رہا۔ تو ایسے حالات تھے کہ شاعروں کو، صحافت کو آزادی نہیں، اور لکھنے والے یا تقاریر کرنے والے جو ہیں ان پہ کسی نہ کسی طور سے پابندیاں رہی ہیں، ان کی زبان بندی ہوتی رہی ہے، ان کی نظر بند رہے ہیں وہ، اور اگر تھا اس سے بھی زیادہ کہ ملک بدر کر دیے گئے ہیں۔ تو شاعر بھی انہی حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اب وفا جو کرنی ہے اس کا انداز یہی ہے، یا تو حکومت سے وفا کر کے اپنا ہاتھ روک لو، جو تم لکھنا چاہتے وہ نہ لکھو، جیسے حکومت پسند کرتی ویسے لکھو، اور جیسے تم زبان بھی تب کھولو جب حکومت اجازت دے، حکومت کے خلاف کچھ نہیں کہنا، تم نے اچھے کا ہی راگ الاپنا ہے کہ سب اچھا چل رہا ہے، ملک بڑا صحیح ہے، سیاسی استحکام ہے، لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی ہے، یہی لکھنا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں لکھنا۔ ایسا نہیں کچھ لکھنا کہ ارباب اختیار کو برا لگ جائے، ورنہ سزا کے لیے، صوبتوں کے لیے، تکالیف کے لیے تیار رہو۔ تو ایسے میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں ریفرنس کے لیے، ابھی بادباں کو طے رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، ابھی بادباں کو طے رکھو، ابھی مضطرب ہے رخ ہوا، کسی راستے میں ہے منتظر وہ سکون جو آ کے چلا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آپ لکھ سکتے ہیں کہ نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے۔ تو حفیظ جلندری نے بہت ہی سادہ سے الفاظ میں اس شعر میں بہت گہرا مفہوم دیا ہے۔ حفیظ جلندری جو بہت بڑے شاعر ہیں، نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، حالات کی کوئی صورت واضح نہیں ہو رہی، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا حالات بنیں گے، لوگوں کی زندگیوں میں کیا ایسے ہی پریشانی رہے گی، ایسے ہی تنگی رہے گی۔ اور پھر کہتے ہیں اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے، یہی نظر آ رہے ہیں حالات کی صورت ایسے ہی نظر آ رہی ہے، کچھ بدلنے کی، کچھ اچھی تبدیلی کی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ لوگوں کی زندگیوں میں اچھے حالات ہوں گے، لوگ بھی آزادانہ جئیں گے، ملک میں مہنگائی نہیں ہوگی، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، صحافت جو ہے وہ آزاد ہوگی، شاعروں کو، ادیبوں کو، ادب کی خدمت کرنے والوں کو آزادی ہوگی، لکھنے کی، بولنے کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو ملک میں جمہوریت ہوگی، اور جمہوریت یہی ہے کہ جو عوام کی پسند کی حکومت ہوتی ہے کہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج تک بھی پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکا۔ اور پھر دوسرا شاعر کہہ رہے کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی، آنکھوں میں جن کی نور نہ باتوں میں تازگی۔ اب یہ شعر بھی ملکی حالات اور غیر مستحق سیاسی حالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات، بے دلوں میں ایسے لوگ جن کے دلوں میں درد نہیں ہے، جو دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے، جو صرف اپنے نفس کے متحد ہیں، صرف اپنی ذات تک محدود ہیں اور دوسروں کی ذات سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ دوسروں کے دکھ درد میں نہ شریک ہوتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں۔ کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات ہیں، حالات ایسے رہے ہیں۔ پاکستان بننے کے پہلے حالات کہ مسلمانوں پر
ہر طرف سے پابندیاں، ہر طرف سے تنگی اور مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ ہندو اور انگریز دونوں ہی اسلام دشمن مسلمانوں کے خلاف تھے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہندو آج بھی کشمیر میں کتنا ظلم کر رہے ہیں، آج بھی انڈیا میں مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسلام دشمنی کے لیے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ایک سازش، ایک تحریک چلائی ہے انہوں نے، اور ہر طرف مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ادھر آپ یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، انگلینڈ کو دیکھ لیں، تو وہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کے سربراہ بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مختلف بہانے بنا کر مسلمان ملکوں پہ حملے کرتے ہیں، کبھی جو ہے وہ عراق پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی افغانستان پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی شام پہ، کبھی بحرین پہ، تو کبھی کویت پہ حملہ کرواتے ہیں۔ یہ امریکہ ہی ہے جس نے 17 سال جو ہے وہ عراق ایران کی جنگ کی پشت پناہی کی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ تو برِ صغیر میں انگریز جو حکمران تھا اس نے وہ اسلام دشمنی پوری کی، نہ ہی وہاں پہ مسلمانوں کو سکون تھا، اور کن بے دلوں میں پھینک دیا ہاتھ ساتھ۔ پھر ایسی تحریک شروع ہوئی اور مختلف قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور اس ملک میں جو آئے اپنا سب کچھ لٹا کر اس آس کے ساتھ کہ ہم اپنے وطن میں جا رہے ہیں، اپنے ملک میں جا رہے ہیں، اور اب ہمیں آزادی ہوگی، ہم مذہبی آزادی سے جئیں گے اور ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن اپنے ملک پاکستان آ کر بھی ان کو وہ خوشگوار حالات نظر نہیں آئے، وہ آزاد حالات نظر نہیں آئے۔ جو لوگ اپنا سب کچھ لٹا کر پاکستان پہنچے تھے، یہاں آ کے بھی ان کا کوئی والہانہ استقبال نہیں کیا کسی نے، ان کو آ کیمپ پہ رہنا پڑا، اور یہاں پہ بندر بانٹ ہوئی، اور اپنے پسند کے لوگوں کو جو ہے وہ ہر سہولت دی گئی، کہ وہاں سے ایسے بھی ہوا کہ جو لوگ وہاں سے کچھ بھی زیادہ نقصان نہیں کر کے آئے، چھوٹے مکان تھے، 2 کمروں میں رہ کے آئے ہیں، تو یہاں پہ آ کے انہیں بنگلے الاٹ ہو گئے۔ لیکن جو لوگ اپنے بنگلے وہاں چھوڑ کے آئے تھے، مال جائیداد چھوڑ کے آئے تھے، انہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ناصر کاظمی ہجرت کے دوران جو دکھ اٹھانے والے، ان سے ان کے لہب و لہجوں میں یاست بھی ہوتی ہے۔ تو ناصر کاظمی کے تحریر میں بھی ہمیں اس قسم کا طرز احساس نظر آتا ہے۔ تو غزلوں میں اداسی، محرومی، دل شکستگی یا کربناکی نظر آتی ہے۔ تو جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا تھا وہ مقاصد پورے نہیں ہوئے، اور شاعر کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، عدل و انصاف نہیں ملا، یہاں کے دکھ ملا ہے، شکوہ شکایت ہر کسی کی زبان پہ ہے۔ تو ایسے حادثات نے، شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے حادثات نے کن لوگوں میں پھینک دیا جو حقائق کو نہیں دیکھ سکتے، کن بے دلوں میں پھینک دیا حادثات نے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہیں، جن لوگوں کو یہاں پہ آ کے چودھری بنا دیا گیا، کہ وہ منتظم بنا دیا گیا، انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ شاعر کو شکوہ ہے کہ رہنماؤں کی آنکھوں میں وہ نور بصیرت نظر نہیں آتی، جو حق و باطل کی تمیز کر سکے، جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکے، ایسے لوگ نہیں ہیں۔ تو شاعر ریفرنس کے لیے یہاں پہ شعر لکھیں کہ شاعر لکھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر۔ یہ ناصر کاظمی کا غزل کا اپنا ہی شعر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ یہ کون لوگ ہیں میرے ادھر ادھر، وہ دوستی نبھانے والے کیا ہوئے۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ رہبروں کے لب و لہجوں میں وہ تازگی نظر نہیں آتی۔ تو شاعر اکتاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو گیا ہے۔ اجتماعی بے حسی اور احساس زیان سے آری قوم ہے، یہ قوم آری ہے اس سے، نہ ان میں حس ہے، حساسیت ہے ایک دوسرے کے لیے، اور نہ ہی یہ قوم ایک دوسرے کے خیالات کرتی، دوسرے کے حقوق کا خیال کرتی ہے۔ تو ایسے میں یہ ایک اور ریفرنس ہے، یہاں پہ ایک شاعر ہیں عنایت علی خان۔ عنایت علی خان کا یہ شعر ہے چھوٹی بہر کا: حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ تو ایسے بے دل لوگوں میں شاعر کہہ رہا ہے کہ حادثات نے
حالات نے مجبور کر دیا کہ ہم یہاں رہیں۔ برصغیر سے تو نکلے تھے اپنے وطن پاکستان کی خواہش میں، خوشی خوشی سب کچھ اٹھا کر، اور ان دکھوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، قربانیاں دے کے پہنچے۔ لیکن اب جب یہاں پہ بھی انصاف نظر نہیں آتا تو یہ لوگ کہاں جائیں؟ اب آگے کس ملک میں جائیں، کون سے جائیں؟ کیونکہ یہ اپنا وطن ہے۔ جب انسان کو اپنے گھر میں ہی سکون نہ ملے تو اسے پھر کہیں بھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے ہی حالات ہیں کہ پاکستان اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں پہنچے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی اگر عدل و انصاف نہیں ہے، یہاں پہ بھی اگر استحکام نہیں ہے، یہاں پہ بھی اگر آزادی نہیں ہے تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور کون سے حالات ہیں، جو کون سی جگہ ہے جہاں پہ جا کے رہ سکتے ہیں؟ تو شعر نمبر 2 کی تشریح آپ نے سنی، تو اب ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 3۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی۔ آدمی چونکہ نسل آدم سے ہیں اس لیے آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی اور انسان میں بڑا فرق ہے، دیکھنے میں دونوں لفظوں کا ایک ہی مفہوم نظر آتا ہے، لیکن ان کے چھپے مفہوم میں بہت گہرائی ہے۔ آدمی ہر کو کہلاتا ہے جو بھی نسل آدم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان وہ ہے جو اشرف المخلوقات کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو یہاں شاعر اپنے دیار کی، اپنے دیار وطن، بول اے میرے دیار کی سوئی زمین، اس سرزمین سے، اپنی سرزمین سے سوال کر رہے ہیں، اسے پوچھ رہے ہیں کہ میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی، کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن میں انسانیت تھی، جو اخلاقیات کا درس دیتے تھے اور اخلاقیات ان میں نظر آتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو لیڈر تھے، رہنما قائد اعظم محمد علی جناح، وہ آدمیت کے، انسانیت کے مرتبے پر فائز تھے۔ تو شاعر ان جیسے لیڈروں کی بات کر رہا ہے، علامہ اقبال تھے، سر سید تھے، یہ لوگ کہاں گئے؟ اب ایسے مخلص لوگ نظر نہیں آتے۔ اب تو جو لوگ ہیں وہ اپنی غرض کے تحت جیتے ہیں، اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں، بہت ساری امیدیں تھیں۔ صبح دائی سے کتنے امیدوں نے جنم لیا تھا، اور افسوس کہ یہ امیدیں بھر نہ آ سکیں۔ وہ قائدین جن کی قیادت میں آزادی کا سفر طے کیا تھا، وہ ایک ایک کر کے چل بسے۔ قائد اعظم پاکستان کے 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اقتدار جنہیں ملا ہے وہ نااہل تھے، ان کے بعد جو بھی حکومت میں آیا اس نے ملک کا نہیں سوچا، اس نے عوام کا نہیں سوچا، اور پھر یہ عوام بھی محسن کش ہے کہ جو ان کا محسن ہے اسی کو نہیں پوچھتے، اسی کو رہنے نہیں دیتے۔ تو سیاسی غیر استحکام اتنا زیادہ رہا کہ کرسی کے لیے لڑائیاں شروع ہوئیں جو آج تک ختم نہیں ہو سکیں۔ لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی، ایوب خان کا حال دیکھ لیں، یحییٰ کی حکومت دیکھ لیں، ان کے بعد جتنے آئے ہیں۔ بھٹو کا دور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو نے کہتے ہیں بہت سے جو ہیں وہ زیادتیں کی، حکومت میں آ گیا، لیکن وہ عوامی حکومت سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس کی حکومت کو گرا کر ضیاء الحق نے کس طرح حکومت کی، 11 سال اس ملک کو وہ کچھ دیا جو ملک کی جڑوں کو کمزور اور کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس 11 سالہ فوجی دور میں اس ملک میں غیر استحکام بہت پیدا ہو گیا، استحکام ختم ہو گیا۔ جب افغان بارڈر کھولنے سے نشہ آ گیا، اسلحہ آ گیا، یہاں پہ برادریزم شروع ہو گئی، تو پھر اس ملک میں ان لوگوں کی زندگی سے سکون بالکل ختم ہو گیا، بالکل برباد ہو کے رہ گیا۔ تو شاعر ایسے حالات کو دیکھتا ہے
کہ میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی، وہ لوگ جن کی رہنمائی میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا اور ملک میں آ کر بسے اس آس سے کہ ہم یہاں پہ ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، لیکن کہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملک میں ہی مذہبی آزادی نہیں، ایک دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملے کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں گھس کر فائرنگ کی جاتی ہے، نمازیوں کو قتل کیا جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، صبح کے وقت لوگ اپنے بچوں کو اسکول کالج چھوڑنے گھر سے نکلتے ہیں تو انہیں ان کے دروازے پر ہی گولیاں مار دی جاتی ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی بینکر اپنے بچوں کو چھوڑ کر بڑی امیدوں کے ساتھ صبح نکلا اپنی جاب پہ، اسے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اتنے حالات خراب ہوئے، اتنی سیاسی ناپائیداری شروع ہوئی اس ملک میں کہ اس ملک کا نقشہ ہی بدل گیا۔ لوگوں کی وہ سوچ جو اس ملک کے لیے اچھی تھی، جو آزادی کی سوچ تھی، جو استحکام خوشحالی کی سوچ تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ لوگوں نے وہ ظلم جو برصغیر میں دیکھے تھے، جو غیروں نے کیے تھے، وہی ظلم یا اس سے بڑھ کے ظلم جب اپنوں نے کیے وہ چیخ پڑے کہ اب وہ کہاں جائیں گے۔ اپنے ملک میں سکون نہیں ہے، اپنے ملک میں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، کسی کی اولاد محفوظ نہیں ہے۔ تو ایسے مشکل حالات میں شاعر جیسا جو کہ بہت ہی حساس آدمی ہے، جو چھوٹی چھوٹی تبدیلی کو اپنی طبیعت پہ محسوس کرتا ہے، جو کہ عام آدمیوں سے کہیں زیادہ حساس ہے، جو دوسروں کے دکھ کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ تو ایسے ہی شاعر کہہ رہا ہے کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے وہ آدمی۔ تو اقدار جنہیں اب ملا ہے وہ نہل، چنانچہ اندھیرا بڑھ گیا، ظلم کا اندھیرا بڑھ گیا، پھر ہمیں کوئی ایسا رہنما نہ مل سکا جو دیانتداری سے قوم کی قیادت کرتا۔ جو بھی آیا ایک ہی کرسی الٹا کر خود کرسی پہ بیٹھ گیا، اور اس کے عزائم جب عوام کے سامنے کھلے تو عوام اور تنگ ہو گئی کہ یہ کیسی حکومت آئی ہے۔ ہم تو ہر دفعہ یہ سوچ کر ووٹ دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں خوشی آئے گی، ہم آزادانہ جئیں گے، ہمیں مذہبی آزادی ہوگی، اخلاقیات ہوں گی، انسانیت اور آدمیت نظر آئے گی، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ وہ سارے خواب ہوا ہو جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ ایسے یاس انگیز لمحوں میں شاعر وطن کی مٹی سے مخاطب ہے اور سوال کر رہا ہے کہ میری سوئی ہوئی زمین، خوابیدہ زمین، قائد اعظم جیسے لوگ کدھر ہیں؟ علامہ اقبال جیسے لوگ کدھر ہیں؟ سر سید خان جیسے لوگ کدھر ہیں؟ جو قوم کے لیے جیتے تھے، جو قوم کا درد محسوس کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف قوم کی بھلائی کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے اب صرف کر دیا، وہ لوگ کدھر ہیں؟ ناصر کاظمی کی محبت، اپنے وطن سے محبت، اور پھر اس سے مایوس ہو جانا کہ ان کی شاعری میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو شاعر یہاں پہ تیسرے شعر کے ریفرنس کے لیے شاعر لکھ رہا ہے کہ میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر۔ ناصر کاظمی کا اپنا ہی شعر ہے، میں ان کی راہ دیکھتا ہوں رات بھر، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے، وہ روشنی دکھانے والے کیا ہوئے۔ اور پھر شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمیں کا، یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمیں کا، زمیں کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے۔ کہ ہم تو عوام ہیں، عام آدمی ہیں، رعایا ہیں، ہم تو اس ملک کی انتظامیہ نہیں ہیں، ہم منتظم نہیں ہیں، ہم تو بوجھ ہیں۔ لیکن جو بوجھ اٹھانے والے تھے، منتظمین، جو رہنما، قائدین، جو کہ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے ہیں، سہانے خواب دکھاتے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر ان کا چناؤ کرتے ہیں، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں، وہ لوگ کدھر ہیں؟ وہ مخلص لوگ جو مخلص نظر آتے ہیں لیکن تھے ہیں نہیں۔ پھر وہ مخلص لوگ نظر آتے ہیں جو مخلص رہنما تھے، جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا تن من دھن سب کچھ قوم کے لیے اور اپنے وطن کے لیے خرچ کر دیا۔
وہ لوگ کہاں ہیں. تو شاعر اسی دکھ میں بول رہا ہے کہ بول اے میرے دیار کی سوئی ہوئی زمین، میں جن کو ڈھونڈتا ہوں کہاں ہیں وہ آدمی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. دوبارہ سے بتا ہی دیتا ہوں کہ غزل کا جو سوال ہے آپ کے پیپر میں کس طرح بنے گا. پہلا سوال آپ پیپر کا ہوتا ہے معروضی سوال. دوسرا سوال ہوتا ہے اشعار کی تشریح. تو اشعار کی تشریح کا دوسرا سوال 20 نمبر کا ہے. اس کے 10 نمبر کے 2 جز ہیں. پہلا جز الف جس میں نظم کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے، 10 نمبر کا سوال وہ ہے. اور بے جز 10 نمبر کا، اس میں غزل کے اشعار کی تشریح ہوتی ہے. نظم کے اشعار کی تشریح ہم نے اشعار اکٹھے لکھ کر تشریح اکٹھی کرنی ہوتی ہے. اور نظم کے اشعار کی تشریح کے جو نمبر 10 ہیں وہ ڈویژن کی تقسیم کیسے ہے، 1 + 1 + 3 + 3 نہیں سوری 1 + 1 + 4 + 4 4 نمبر کے 2 اشعار کی تشریح، نظم کے 2 اشعار کی تشریح 4 نمبر کی. اور 2 نمبر ہوتے ہیں غزل نظم کا عنوان اور شاعر کا نام. لیکن جو بے جز ہے غزل کے اشعار کی تشریح وہ 10 نمبر کا ہے. اس میں صرف شاعر کا نام لکھنا ہے 1 نمبر کا، کیونکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. کچھ بچے غزل کا عنوان لکھ دیتے ہیں، آگے غزل لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے. صرف شاعر کا نام. تو سوال کو اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں تو سوال میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ غزل کے شاعر کا نام بھی لکھیں. تو شاعر کا نام 1 نمبر کا، اور 3 اشعار تشریح غزل کی 3 نمبر کی. تو 1 + 3 + 3 + 3 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. تو اس کو حل کرتے ہوئے ان ہدایات کو نظر میں رکھیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. آئندہ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ.